हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद। हम उनसे बात करेंगे पहलगाम हिंसा के बाद जो हालत है कश्मीर में, देश में, और जो सरकार की तैयारी है उसके बारे में। आज़ाद साहब, NDTV पर आपका स्वागत है। पहले ये बताइए कि मैं पहली बार देख रहा हूँ, या मुझे लगता नहीं है कभी याद है कि किसी घटना के बाद कश्मीर में ऐसा रिएक्शन हुआ हो। ये इस बदलाव को कैसे देखते हैं आप, इसको कैसे देखते हैं आप, क्योंकि लोग सड़कों पर उतर आए हैं, क्या कहेंगे? आपका कहना बिल्कुल ठीक है, और कश्मीर में नहीं बल्कि मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान में पहला ही दफ़ा हुआ। जी। और मैं बहुत नाराज़ था श्रीनगर में जब ये घटनाएं हुई थी, तो 4-5 चैनल के साथ मेरा इंटरव्यू हुआ। तो मैंने उनको कहा कि भाई आपको दिखाई नहीं दे रहा है जम्मू कश्मीर में, आप तो अलग ही कुछ बोल रहे हैं तमाम चैनल्स, तो यहाँ जो हो रहा है उसको कवर करो। जिस चीज़ के लिए हम 70-75 साल से लड़ते थे, हम नहीं कर पाए, कोई भी सरकार है, मैं भी चीफ मिनिस्टर, मैंने भी नहीं कर पाया, और लोग उन्होंने वो खुद करके दिखाया, लेकिन उसको दिखा नहीं रहे हो। मैं आपको कहूँगा, मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है जो 3-4 साल पहले रिलीज़ हुई थी कि हम SP कॉलेज, कश्मीर का सबसे बड़ा कॉलेज उस वक्त था SP कॉलेज, श्री प्रताप सिंह कॉलेज, उसमें 5,500 लोग थे। तो मैं 60s की बात करता हूँ। तो 14 अगस्त और 15 अगस्त दोनों मनाए जाते थे। 14 अगस्त पार वाला और 15 अगस्त यहाँ वाला। अच्छा। और उसमें 90% स्कूल, ये जो कॉलेज के लड़के थे, वो 14 अगस्त मनाते थे, और हम कम 10% से भी कम लोग, हमारे जैसे जो स्टूडेंट लीडर थे, प्रो इंडिया थे, हम 15 अगस्त मनाते थे। और 15 अगस्त मनाने के बाद हम एक हफ्ता कॉलेज नहीं जाते थे कि पिटाई नहीं हो जाए। तो इस तरह की वातावरण था, लेकिन वो वातावरण आहिस्ता आहिस्ता बदलते बदलते ये आ गया कि ये जो 22 तारीख को घटना हुई, हमने मजदूर से लेकर, किसान से लेकर, बाग में खेती करने वाले से लेकर, स्टूडेंट से लेकर, बूढ़े से लेकर, नौजवान से लेकर, दुकानदार तक, किश्ती चलाने वाले तक, होटल तक, रिक्शा चलाने वाले तक, सब सड़कों पे था। सब मातम मना रहे थे, सब रो रहे थे। रोने का मतलब है फिजिकली रोना, और कश्मीर का रोना तो बहुत ज़बरदस्त होता है, तो वो सर फोड़ते हैं, ये क्या हो गया। उसकी आप पूछो कि वजह क्या है। जी बिल्कुल, मतलब इसके कारण आपने कहा कि आप अपने स्टूडेंट लीडर से बता रहे थे, तो ऐसा क्या हुआ? ये पहलगाम की वजह है? हमारी, हम सियासत में बूढ़े भी हो चुके, 75 हो क्रॉस किया, तो अच्छा हुआ कि जिस चीज़ के लिए हमने स्टूडेंट लाइफ में लड़ा था, वो हमने अपने जीते ही देख लिया। इतना ये तब्दीली आ गई है, इतना बदलाव आ गया है, जिसको हम देखने के लिए आज से 50 साल, 55 साल, या स्टूडेंट लाइफ में 60 साल पहले ये देखना चाहते हैं। और खुशी है, और खुशी इसलिए है कि उसी में लोगों का भला है। ये लड़ाई मिलिटेंसी से कुछ नहीं निकलेगा, कोई दुनिया में कामयाब नहीं दिखा। हम देख रहे हैं कि पैलेस्टाइन क्या हुआ, तबाह और बर्बाद हुआ। अगर ये पहले उनके बीच में सुलह हुई होती, अंडरस्टैंड किया होता लीडरशिप ने, तो आज वो भी फले फूले होते। कई दुनिया में कई देश खत्म हो गए इस आतंकवाद की वजह से। तो यहाँ ये देखने को इसलिए मिला कि एक तो लगातार पाकिस्तान आज़ादी के बाद से ही वहाँ फ़ौज का गलबा रहा, और मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तो तब भी फ़ौज का ही गलबा था। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो जनरल यहिया खान थे डिक्टेटर, प्रेसिडेंट भी वही थे और चीफ भी वही थे, वो भी थी। उससे पहले स्कूल में थे तो दूसरे आर्मी चीफ थे नेहरू के वक़्त में, अयूब खान साहब। लेकिन जनरल्स में भी कोई साधारण था, कोई अच्छा जनरल था, कोई ख़राब था, कोई जैसे आज का जनरल इज़ द वर्स्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो लोग तंग आ गए यहाँ,
اور میں انہی 2-3 دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کی اس بے شرمی سے آئی تھنک ڈیفنس منسٹر کا یا انفارمیشن منسٹر مجھے یاد نہیں، کیونکہ اتنے انٹرویوز ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے کہ 30 سالوں سے تو یہ ڈرٹی کام ہم لوگ تو کرتے میں ہیں. اتنے آج کل تقریباً 8-10 گھنٹے میں انٹرویوز سنتا ہوں پوری دنیا کے. تو ڈیفنس منسٹر جس کی شکل پردھان منتری پاکستان کے جیسے ساتھ ملتی ہے، بڑی کنفیوزنگ ہے، کبھی ایک ہی جیسی شکل ہے، تو وہ کہتا ہم 30 سال یہی کام کرتے جاتے ہیں، ہم ٹریننگ دیتے تھے ملٹنٹس کو، ہتھیار دیتے تھے پاکستان کے خلاف. تو جب ڈیفنس منسٹر یہ اقرار کرے، یہ مانے کہ وہ تو ہم کیوں نہیں مارے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 30 سال کہتا ہے تو شاید وہ بھول گیا وہ 75 سال سے یہی کام کرتے ہیں. اس کو تو 30 ہی سال کا نالج ہوگا، اس سے پہلے والے بھی یہی کام کرتے تھے، اس لیے تنگ آ گئے. دیٹس نمبر 1. نمبر 2، جو بہت لوگوں کو اکھرتا ہے اور غصہ ہے، انہوں نے کشمیر کے ریلیجن پر حملہ کیا. آپ کہو گے ریلیجن کیا ہے؟ اسلام ہے، لیکن کشمیر میں جس اسلام کو پریکٹس کرتے ہیں وہ کشمیریت والا ہے. وہاں دھرم کے نام پہ نہیں ہے. وہاں آپ کی سپریٹس آواز اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہندو مسلم آواز نہیں اٹھا سکتے آپ. وہ ہندو مسلم وہاں نہیں مانتے ہیں. کشمیری مسلمان ہندو مسلم، وہ کشمیریت میں ہندو مسلمان ایک بھائی ہے. تو اس پر اٹیک کیا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو عادل شاہ، سید عادل شاہ نے اپنی جان دی جب وہ اس طرح کی کارروائی ہندو اور مسلمان کے نام پر کرنے لگے. اس نے ملٹنٹوں کے ساتھ لڑتے لڑتے اپنے جیون کا بلیدان. تو کیا اسے آپ پرماننٹ شفٹ دیکھتے ہیں، بدلاؤ دیکھتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ ٹیمپرری ہے، ابھی ایک ایسی گھٹنا ہو گئی اس کا ریئیکشن ہے؟ نہیں، یہ ریئیکشن ہے، لیکن اس میں 2 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے بہت. ایک میں تو چوک ہو گئی، شکر ہے کہ میڈیا نے تھوڑا ریکور شروع کرنا کیا. ایک میڈیا نے چاہیے کہ اس وقت سٹینڈ ہونا چاہیے تھا کشمیر، جموں کشمیر کے لوگوں کو، اس کو کور کرنا چاہے، اس کو پبلسٹی دینا چاہیے تھا کہ یہ ٹھیک، کیونکہ وہی جواب پاکستان کے جنرل کو بھی ہوتا، پاکستان کے آتنکوادیوں کو بھی ہوتا، پاکستان کے ملیٹنٹس کو بھی ہوتا، پاکستان کی سرکار کو بھی ہوتا، اور دنیا کو بھی ہوتا ہے کہ جموں کشمیر کی عوام اب پاکستان کے خلاف ہو گئی ہے، ملیٹنسی کے خلاف ہوتی ہے، آتنکواد کے خلاف ہو گئی ہے، ٹیررسٹ کے خلاف ہو گئی ہے. اس چوک کو ابھی میڈیا کتنا ٹھیک کرتا ہے. اور ہمارے دیش کے جو ہمارے ہندو بھائی ہے یا پولیٹیکل پارٹیز ہے، ان کو بھی بڑا سیم برتنے کی ضرورت ہے. وہ اگر کہیں اسٹوڈنٹ ہے، کہیں اس کو پیٹیں گے، اس کو ماریں گے، تو پھر وہ جذبات وہیں دیکھو. ہاں، کشمیر والے سوچیں گے دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں. وہ اسٹوڈنٹ ہے، اس کا اس سے کیا لینا دینا. کوئی بمبئی میں پڑھتا ہے، کوئی لکھنؤ میں پڑھتا ہے، کوئی کلکتہ میں پڑھتا ہے، کوئی آندھرا میں پڑھتا ہے، حیدرآباد میں پڑھتا ہے. اس بیچارے بچے کو کیا معلوم، وہ تو اپنی پڑھائی کر رہا ہے، اس کو وہاں سے کیا. تو وہ پورے دیش کے ہماری میجورٹی کمیونٹی کو بڑا سیم برتنا ہوگا، اور وہ پبلکلی کہنا چاہیے کہ اس وقت ہمیں اکٹھے رہنا چاہیے. ایک 2 سوال اور ہے. آپ نے بات کی کہ کشمیر میں اس طرح کا اگر بدلاؤ آیا تو کیا یہ سمے نہیں ہے کہ سرکار اب کوئی کٹھور کارروائی کرے، اس میٹر کو ہی اب ختم کرے؟ کیونکہ اگر اتنا سمرتھن ہے کشمیر کا بھی، لوگوں کا بھی باہر میں، تو کل بھی پردھان منتری نے کہا کہ کھلی چھوٹ ہم دیتے ہیں سینا کو، تو یہ سمے آ گیا ہے. نہ دیکھو، سمے تو میرے خیال میں پیچھے بھی جب بھی بڑی کوئی گھٹنا ہوئی ہے تو کیندریہ سرکار نے اس کا ٹھوس جواب دیا ہے. کیونکہ لوگ تو بڑے پیمانے پہ چاہتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ 47 سے لے کر آج تک ہندوستان کے کسی بھی پرائم منسٹر نے یا کسی کی حکومت نے پاکستان کی زمین پہ نظر نہیں رکھی کہ ہم یہ چھین لیں گے. چھیننے ہوتے تو بہت کنٹریز سے لے جاتے. ہاں، اوپر والے نے ہم کو بہت زمین دی ہے، اس لیے کسی کی زمین پر قبضہ کرنے کی کوئی خواہش نہیں ہے. پی او کے، لیکن ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ پی او کے تو ہمارا حصہ ہے. وہ تو ہمارا حصہ ہے نا، وہ الگ نہیں ہے. بلکہ ہمارا تو یہ بھی ریکارڈ ہے کہ اندرا گاندھی نے جیت کے بھی واپس کر دی. یہ بڑا پن تھا، یہ بھی ہندوستان کی راجنیتی کا ایک لیڈر تھا کہ جو ہم نے 71 میں جنگ جیتی
پاکستان کے 2 حصے ہو گئے، بنگلہ دیش بن گیا، پاکستان بن گیا، اور جموں کے آس پاس بہت ساری زمین ہم نے جیت لی۔ اندرا گاندھی نے واپس دی کہ ہمیں آپ کی زمین کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو سبق سکھانا تھا۔ نہیں تو اب تو پاکستان نہیں تو کم سے کم پی او کے کا جو حصہ ہے پی او کے وہ تو آپ کو دیکھو، پی او کا تو 47 سے لے کر آج تک ہم نے مانا ہی نہیں ہے، اسی لیے ہم پی او کے اس کو کہتے ہیں، ہم آزاد کشمیر نہیں کہتے ہیں، پاکستان آکوپائڈ کشمیر، کیونکہ وہ تو انہوں نے بڑی چالاکی سے کیا کہ ہمارے کچھ لوگوں کو استعمال کیا اور پھر پیچھے اس میں فوج۔ تو جو پاکستان آکوپیشن میں آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا میں ملانا چاہیے؟ آکوپیشن تو پاکستان کا وہ بھی ہندوستان کی فوج پر سمے اور ٹائم ان کے ہاتھ میں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کا سمے ہوتا ہے اور ہر چیز کے لیے کوئی نردھارت نیتی ہوتی ہے۔ وہ ہم ایک یہ نہیں کہہ سکتے پولیٹیکل لیڈر کے ناطے یا ایک شہری کے ناطے میں یہ کہوں گا تو وہ فوج وہی کرے گی، آرمی کرے، اس کو کئی اینگلز دیکھنے ہوتے ہیں، سرکار کو بھی اور سرکار سے لے کر۔ آپ دیکھیں سرکار بھی چاہتی ہے، لیکن سرکار نے اپنے آپ پر نہیں چھوڑا، کیونکہ ان کو اتنی جانکاری نہیں ہے جتنا فوج کو جانکاری ہوگی۔ تو پردھان منتری جی نے کہا ہے وہ انہوں نے انہی 3 ونگز پر کہ وہ تینوں بیٹھ کر آپس میں نرنے لیں، سمے کیا ہوگا، ٹائم کیا ہوگا، کوانٹم کیا ہوگا۔ لوگوں کی تو ہر ایک انسان کی، ہر پولیٹیکل پارٹی کی الگ الگ رائے ہوگی سزا دینے کی، لیکن اس رائے سے فوج نہیں جا سکتی۔ فوج کو اپنا وویک ہے، اپنا سوچ ہے، اپنا طریقہ ہے۔ ایک آخری سوال، آپ نے کہا کہ کشمیریت کی بات کرتے ہیں لوگ، وہاں ہندو مسلمان کی بات نہیں ہوتی، ایسے میں آپ جب بیان دیکھتے ہیں جنرل منیر کا، وہ کہتے ہیں کہ ہندو مسلمان تو الگ ہے، 2 نیشن تھیوری کی بات کرتے ہیں، وہ بڑی لمبی چوڑی تقریر کی انہوں نے، اس پہ کیا کہیں گے جنرل منیر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں کیونکہ وہاں تو سینا ہی ہے سب کچھ۔ میں نے جنرل منیر کا بھاشن اس گھٹنا سے 3-4 پہلے دن سنا تھا، کسی نے مجھے بھیجا تھا تو میں نے پھر سنا، پورا ویڈیو سنا۔ تو جب یہ گھٹنا کشمیر میں ہوئی تھی تو میں سری نگر میں ہی تھا، تو میں نے پہلا ری ایکشن میڈیا کو دیا وہ یہی کیا تھا کہ یہ تو پاکستان کی آرمی نے ہی حملہ کیا ہے، کیونکہ پاکستان کے جنرل نے جو کہا وہی یہ کہہ رہا، وہ کہہ رہے ہیں ہندو مسلمان الگ، تو یہ ہندو اور مسلمان کی بنیاد پر مار رہے ہیں۔ آج تک تو کبھی کسی دوسرے جنرل کی بنیاد پر تو ہندو اور مسلمان کے نام پر ایک گھٹنا ہوئی ہے کہ بھائی اس جگہ کو اٹیک کرنا ہے، سافٹ ٹارگٹ کرنا ہے، لیکن ہندو اور مسلمان مان کے نہیں کیا ہے، پوچھ کے نہیں کیا ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہ جنرل جو چیف آف آرمی سٹاف ہے اس کی بھاشا۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ پاکستان میں بہت ساری جنرل رہے، 3 قسم کے، گڈ، بیڈ اینڈ ورسٹ۔ بیٹر نہیں کہوں گا، بیٹر تو کوئی نہیں ہے، گڈ، بیڈ اینڈ ورسٹ۔ تو اس کی کیٹیگری یہ لگاتا ہوں میں ورسٹ میں، بھاشا میں، کلچر میں، سویتا میں، انٹیلیجنس میں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں جتنے بھی ہیں لوگ انڈین اوریجن کے ہیں، ہندوستان سے گئے ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں انڈین اوریجن کے ہیں، مطلب ایکس انڈیا ہے، یہ لگتا ہے اس کا کوئی 4th 5th 6th کنٹری ہے، ان 3 کنٹری کا نہیں ہے، کیونکہ ان میں کچھ کلچر کی، سبھیتا کی اور اپنی پوزیشن کی کچھ ذمہ داری رہتی ہے، کچھ بھاشا پہ کنٹرول رہتا ہے۔ اس کی بھاشا تو انسانیت کے ہی خلاف۔ آپ مانتے ہیں ورسٹ یہ جنرل ہے ورسٹ، ٹھیک ہے، یہ ایک ورسٹ کیٹیگری میں آتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہم سے بات کی، آپ نے ہمارے لیے سمے نکالا۔ تو غلام نبی آزاد صاحب، ان کا کہنا ہے کہ کشمیر میں آج ایسے حالات ہیں کہ لوگ پہلی بار ایک طرح سے وہاں جو استھتی ہے، جس طرح سے ہنسا ہوئی پہلگام میں، اس کے خلاف ہیں، اور ایسے میں اب یہ فیصلہ سرکار کو کرنا ہے، فوج کو کرنا ہے کہ یہ جو کارروائی کی گئی ہے پہلگام میں اس کا جواب کیسے دیا جائے۔ نئی دلی سے پرشانت، NDTV انڈیا۔